आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल अंबिया। और आयत है हम पढ़ते हैं 78 अल्लाह के फजलो करम से। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, व दाऊदा व सुलेमाना इज़ यहकुमानी फिल हरसी इज़ नफशत फ़ीही गनमुल कौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन। व दाऊदा और दाऊद व सुलेमाना व सुलेमान, बस इनको भी ज़रा याद करें। अल्लाह कहता है कैसे कि इस यहकुमानी, जब वो दोनों एक फ़ैसला कर रहे थे, फिल हर सी, एक खेती के बारे में, इस नफशत फ़ी ही, जिसको चर लिया गया था रात को। ये नफशत होता है रात को चरना। गनामुल कौम, कौम की बकरियों ने, यानी कौम के कुछ लोग थे, उनकी बकरियों ने रात को उस खेती को चर लिया। ठीक है। वकुन्ना लिहुक्मिहिम, हमने, वकुन्ना और वो थे, लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और हम, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हम थे उनके फ़ैसले में मौजूद। यानी अल्लाह उनके फ़ैसले में मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने उन पे बात छोड़ी कि मेरे बंदे क्या फ़ैसला करते हैं। क्योंकि याद रखें कि वक्त का जो भी हुक्मरान होता है, उसके पास, या उसने फिर आगे जो अदालतें लगाई होती हैं अपनी, उन अदालतों में जितने केस जाते हैं, उनके फ़ैसले अल्लाह और उसके रसूल और दीन के मुताबिक अगर नहीं होते तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं, उनके वतन उजड़ जाते हैं, क्योंकि अगर उनके फ़ैसले कुरान हदीस के मुताबिक नहीं होते। इसमें भी बताया कि इनके पास एक फ़ैसला आया कि एक लोग आए कि उन्होंने कहा जी हमारा बाग था अंगूरों का। अब देखिए अंगूरों का जो बाग है बड़ा महंगा होता है, उसमें किसी की बकरियां घुस आईं और वो बकरियां सारे अंगूर खा गई, तोड़ गई कुछ, और होशे भी तोड़ गई, टहनियाँ भी तोड़ गई, यानी काफ़ी हद तक ना उस बाग को तबाह कर दिया। अब वो कौम आ गई, यानी कि कौम क्या आ गई, वो लोग आ गए कि भाई ये हम आपके पास दाऊद और सुलेमान के पास, और उस वक़्त थे यानी कि दाऊद के पास आ गए। ठीक है ना, दोनों का नाम लिया, लेकिन पहले दाऊद ही थे, उनके पास आए तो उन्होंने फ़ैसला दिया कि ठीक है, उनका केस सुना। उन्होंने कहा ऐसे करो कि जो बकरियाँ हैं ना वो खेती वाले ले जाएं, क्योंकि उन्होंने नुकसान किया है। खेती वाले बेचारे हाथ झाड़ते हुए चल पड़े। अब ये फ़ैसला जब हुआ तो ये जा रहे हैं, रास्ते में सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने वो बात बताई। उन्होंने कहा मैं होता तो मैं इस तरह फ़ैसला ना करता। आपको पता है ना कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो वालिद हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। तो फिर उन्होंने कहा, जब दाऊद अलैहिस्सलाम को पता चला, उन्होंने कहा कि आप क्या फ़ैसला करते। उन्होंने कहा बुलाओ फिर उन्हें। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि बात ये है कि जो खेती वाले हैं वो बकरियां जो हैं वो ले जाएं, और उनके मतलब कि ये जो कौम जिन्होंने इनको उजाड़ा है बाग को, वो बाग में चले जाएं लोग, और बकरियों को ले जाएं जो बाग वाले, वो उनसे फ़ायदा उठाएं और ये लोग इनके बाग को सही करें। अब ये जो उन वक्त के मुताबिक जो फ़ैसला किया होगा उस वक़्त, देखें हमारे सामने पूरी चीज़ें नहीं हैं, मतलब कि इतना नहीं है कि हम मैं या कोई और एग्जैक्ट ये चीज़ बता सकें कि ये ऐसे ही हुआ होगा। देखें, हो सकता है कि बकरियां अगर 100 हैं तो 50 बकरियां, मैं एक अपनी राय दे रही हूँ, 50 बकरियां, क्योंकि गौर करना चाहिए बात पे, बकरियों वालों को भी फारग नहीं छोड़ा होगा कि वो क्या कहाँ से खाएंगे, ये भी तो सोचना है ना। अगर 100 बकरियां हुई तो वो 50 उन्होंने कहा होगा ले जाओ और इनसे तुम फ़ायदा उठाओ, इनका दूध पियो, जितना तुम्हारा अंगूरों का नुकसान हुआ है वो पूरा कर लो, बाकी तुम ये बकरियां भी रखो और जाके बाग वालों का नुकसान पूरा करो, बाग साफ़ करो, टहनियाँ दोबारा लगाओ, अंगूर उगाओ, इतना जितना भी टाइम लगे इनके अंगूर वापस करो। देखिए उस ज़माने, या उनके पास आजकल के ज़माने के मुताबिक, या उस ज़माने में कोई टैक्स होता वो दे देते, चलो कि चलो जी ये हम हमसे ले लें और हम इसका जुर्माना दे देते हैं। ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि चलो इस तरह, ये फ़ैसला उन्होंने किया और अल्लाह तबारक व तआला को ये फ़ैसला पसंद आया कि उन्होंने उनके बाग को फिर संवारा और उन्होंने बकरियां भी उनकी ले ली। और मैं ये बात आपको एक आगे होके बता रही हूँ थोड़ी सी और भी, कि बकरियां जो हैं थोड़ी उन्हें भी दी होंगी, क्योंकि ज़्यादा बकरियां होंगी तो पूरा बाग उजड़ गया ना, इतनी बकरियां। तो फिर उन्होंने
اچھا اس معاملے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حدیث بھی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، اور حضرت براء بن عازب کے بارے میں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اب بات سنانے لگی ہوں۔ ان کی نا اونٹنی نے بھی کسی باغ میں چلی گئی، اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، اور وہاں باغ کا بڑا نقصان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ باغ والوں پر دن کے وقت کی حفاظت لازم ہے۔ مطلب یہ کہ اگر دن کے وقت کسی کے جانور آ کے آپ کے باغ کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو بھئی تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا، لیکن اگر کسی کا جانور رات کو نکلا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے جانور کی حفاظت نہیں کی، وہ رات کو نکلا اور اس نے ان کے باغ کو اجاڑ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رات کو جانور نکلے گا اس پر نقصان ہے، وہ اس کا نقصان پھر پورا کرے، اور جو دن کو اگر جانور کوئی نقصان کرے گا تو مالک خود جانے کہ تم نے اپنے باغ کی باڑ کیوں نہیں لگائی، یا کوئی حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے، یا گارڈ کھڑے کیوں نہیں کیے، کوئی نوکر چاکر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح فیصلہ ہوا تھا۔ اچھا پھر ایک اور بھی میں آپ کو چیز بتاتی جاؤں اس ایک ہی آیت کے بارے میں، کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حاکم اجتہاد اور کوشش کرے پھر صحت تک بھی پہنچ جائے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حاکم ہم اب کس کو کہیں گے؟ جو جج بیٹھا ہوتا ہے عدالت میں، ٹھیک ہے نا، وہ کوشش کرے کہ سچی کوشش اس نے کی اور فیصلہ بھی صحیح ہو گیا تو اللہ نے اسے بڑا ہی اجر دے دیا۔ لیکن اگر وہ کوشش کرے اور فیصلے سارے جو ہیں وہ جھوٹی گواہیاں ہوں، خریدے ہوئے لوگ ہوں، وہ کیا کرے گا؟ اس نے بڑی کوشش کی لیکن فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہ کر سکا، تو بعد میں پتہ چلا کہ میں نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، باتیں تو کھل ہی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اجر اسے پھر بھی ملے گا کیونکہ اس نے کوشش کی۔ اچھا اسی طرح کا نا ایک کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا، مجھے یاد آ گیا کہ ایک بندہ آیا نا، تو اس نے بڑا ہی زمین کا کوئی جھگڑا تھا، بڑا بولا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں نا تو دوسرا نہیں بول سکتا، اور جو نہیں بول رہا تھا اسے بولنا نہیں آتا تھا، لیکن سچا وہی تھا، وہ بول کے جیت جوت کے زمین لے گیا۔ اب بعد میں لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، جو بولتا کم تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح بول کے تقریر کر کے جھوٹ بول کے دلیلیں دے کے لے بھی جائے گا زمین تو اس نے آگ کا ٹکڑا اپنے گلے میں پہن لیا۔ تو یہ خود سے انسان دیکھیں، خود بھی سوچے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں ایک زمین کے لیے۔ اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی کوئی ایک بالشت زمین یہاں سے لے کے یہاں تک اتنی سی بنتی ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ایڈ کر لے گا کسی کی، تو اتنی زمینیں جو 7 تہیں ہیں نا اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ تو کون یہ رزق لے گا؟ جو بیوقوف ہوگا، جو قرآن نہیں پڑھتا ہوگا، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی، وہ اس طرح کے کام پھر کرے گا، کیونکہ دین کی سمجھ جس کو ہوگی وہ تو اس طرح کا کوئی رزق نہیں لے گا کہ آخرت میں مجھے اتنی تکلیف ہو۔ اچھا پھر ہم ابھی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ایک انہوں نے فیصلہ اور کیا تھا۔ ایک داؤد علیہ السلام کے پاس ہی آیا 2 عورتیں جو کھیتی میں کام کر رہی تھیں، اور وہاں شیر آیا اور دونوں کے اتنے سے بچے تھے، دودھ پیتے 2 ماں کے، تو پھر ایک کا بچہ شیر کھا گیا، تو وہ دونوں اب جھگڑنے لگیں کہ یہ میرا بچہ ہے، تیرا بچہ شیر کھا گیا۔ وہ کہتی نہیں یہ میرا بچہ ہے۔ اب یہ کیس بھی داؤد علیہ السلام کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ مطلب جو عورت بڑا روئی دھوئی اور یہ، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بچہ اس کو دے دیں۔ دیکھیں فیصلے کی جو صلاحیت ہے نا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو زیادہ دی، اور لیکن داؤد علیہ السلام کی اللہ نے برائی نہیں کی کیونکہ ان میں اور بھی بڑی خوبیاں تھیں، اور وہی بات کہ انہوں نے کوشش تو کی نا۔ اب سلیمان علیہ السلام جب آئے نا، سلیمان علیہ السلام، تو انہوں نے کہا ٹھہرو، ایسے کرو، یہ اتنا رو پٹ رہی ہے اور وہ بھی بیچاری کہ سمجھ نہیں آ رہی، تلوار لاؤ، بچے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ اب جو بول نہیں نہ رہی تھی اس نے فوراً بولی اب کہ نہیں آپ اس کے 2 ٹکڑے نہ کریں، اس کو دے دیں، اور وہ چپ رہی۔ تو پھر کیا تھا؟ انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام نے اس کا بچہ ہے، اس کو دے دو۔ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں اللہ کہ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، جو بھی فیصلہ کرتے تھے ہم ان میں شامل تھے۔ اللہ وہ فیصلے دیکھتا تھا، اور اللہ صحیح فیصلہ کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ یعنی آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی بہن کسی 4 عورتوں کے جھگڑے میں بیٹھے نا، کبھی کوئی موقع آئے
تو اللہ سے پہلے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا، کہ تو احکم الحاکمین ہے، تو صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، اور میری بھی مدد کرنا اس معاملے میں، تاکہ میں کسی جھوٹے کا ساتھ نہ دوں اور کسی مظلوم کا دل نہ دکھاؤں۔ تو یہ اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے فَفَهَمْنَهَا سلیمان، ہم نے سمجھا دیا تھا، ہم نے فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا اور ہر ایک کو، آتینا ہم نے عطا کی، حکماً حکمت، و علماً اور علم۔ اب دیکھیں نا، یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے، یہاں کسی دولت کا نہیں ہو رہا، ملک کا نہیں ہو رہا، انہیں ہم نے سیٹ دے دی، انہیں ہم نے حکومت دے دی، نہیں، حکماً حکمت اور علماً علم۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دنیا تو سب کو ہی مل جاتی ہے، غیروں کو بھی مل جاتی ہے، غیر کون؟ یعنی جو مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی مل جاتی ہے دنیا، لیکن جو دین کی سمجھ ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ حدیث اس طرح بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ اور علم عطا کر دیتے ہیں، اور یہ اس کا مطلب ہوا سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ یعنی دولت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، عیش و عشرت، دنیا ساری عیش، دنیا کی سب سہولتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اگر جس کے پاس علم نہیں ہے، دنائی نہیں ہے، کوئی اللہ کا علم، کوئی قرآن کا علم، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کی زندگی میں نہیں ہے، ایسے ہی بے ڈنگی زندگی گزر رہی ہے، تو چاہے وہ کروڑ پتی ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بد نصیب انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کہا کہ ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دی تھی، کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ تو ہر ایک کو ہم نے، یعنی داؤد علیہ السلام کو بھی اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت دی، علم دیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داوود الجبال یسبحن والطیر۔ اچھا، پھر ہم نے ان کے ساتھ، جب وہ ان کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو لگا دیا تھا جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم دے رکھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو یسبحنا تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی، والطیر اور پرندے بھی۔ اور ہم نے، یعنی یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بات کی نا، آپ غور کریں اس بات پر کہ سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ ہم نے انہیں فیصلہ کرنے کی بڑی صلاحیت دے رکھی تھی، ساتھ ہی کہا کہ جو داؤد تھے نا ان کی صلاحیت بھی بتا دی، ان کی صلاحیت بتا دی کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی تلاوت کرتے تھے اور پڑھتے تھے زبور کو، کہ وہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھولتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے، یا پہاڑ بھی جو ہے اس میں سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خود کنکریاں دیکھیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کھولی تو میں نے دیکھا کہ ان کنکریوں میں سے بن بناہٹ کی، جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے ویسی آواز آ رہی تھی، تو وہ کنکریاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ دیکھیں کہ جب پیغمبر تلاوت کرتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنے خشوع خضوع سے کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے ذکر اذکار میں خشوع خضوع پیدا کریں، کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کے آگے جب جھکیں تو بڑے عجز و نیازی سے جھکیں، بڑے ہی ہم احترام سے، کہ آج میں اپنے رب کے سامنے جتنا بھی ٹائم دے رہی ہوں میں فل اس طرح دے رہی ہوں کہ عاجزی کے ساتھ میں جھکی ہوئی ہوں اپنے رب کے سامنے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَكُنَّا فَاعِلِينَ، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی کرنے والے ہیں ایسا۔ یعنی یہ جو پہاڑ ان کے ساتھ کرتے تھے تسبیح، اور یہ جو پرندے کرتے تھے تسبیح، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ کہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز ایسی دی، اللہ نے دی نا، تو یہ پرندے ساتھ جھومتے تھے، یا کھڑے ہو جاتے تھے، یا آ جاتے تھے، تسبیح کرتے تھے، تو ایسا کرنے والے ہم ہی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی اللہ کی عبادت کریں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوشش کیا کرنی ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف لو لگانی ہے، دل لگانا ہے، اپنا دھیان اللہ کی طرف کرنا ہے، اپنے ذکر اذکار کو روز پختہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر میں کروں گا اس میں اثر پیدا، یعنی وَكُنَّا فَاعِلِينَ،
ہم ہی پھر ایسا کرنے والے ہیں، پھر ہم اللہ ہی اس کے ذکر اذکار میں جو ہے نا وہ برکت دے دے گا، اس کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو اس مقام تک لے جائے گا کہ اس کو نشانیاں نظر آنے لگ جائیں گی، کیونکہ یہ کرامت جو میں نے ابھی بتایا کہ اب کرامتیں ہیں، معجزے نہیں ہیں، اللہ کرامت دکھاتا ہے، اپنی نشانی آج بھی کسی کو دکھا سکتا ہے، تو پھر یہ اللہ ہماری عبادتوں میں ایسی برکت ڈال دے گا۔ وَعَلَمْنَهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اب دیکھیں کہانی جو اگلی شروع ہونے لگی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَمْنَهُ، اور ہم نے اس کو سکھایا، صنعتہ ایک صنعت یعنی بنانا، چیزوں کا بنانا، جیسے صنعتیں اب لگتی ہیں نا، لبوسن لباس کا، لکم اس کے لیے، تمہارے لیے، لتحصنکم تاکہ وہ بچائے تمہیں، کون بچائے؟ لباس، من باسکم تمہاری جنگوں سے، فحل تم پس کیا تم کہ پس کیا تم شاکرون شکر کرتے ہو پھر۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے صرف ایک اشارہ کر دیا، اب اس اشارے کو نا ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم لوگوں نے صرف اس کو نا اتنا ہی سمجھا کہ داؤد علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لباس بنانا سکھا دیا، اور لباس کون سا؟ جنگوں کا، زرہیں، وہ زیادہ مشہور ان کی چیز ہوئی ہے کہ زرہیں بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے، لوہے کے لباس بناتے تھے، جسم کو چھپاتے تھے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف ایک اللہ نے اشارہ کر دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ صنعتیں تھیں، یہ فیکٹریاں تھیں، پورے جیسے کنویں ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس طرح کے کنویں ہوں گے جس میں لوہے پگھلائے جاتے تھے اور بے شمار چیزیں بنتی تھیں۔ ان کے زمانے میں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جتنی ترقی کی کسی قوم نے آج تک اتنی ترقی نہیں کی، میں آپ کو بتاؤں۔ اور یہ صرف اللہ نے اشارہ کر دیا صنعتاً، صنعت کا لفظ کہہ کے۔ صنعتیں اب بھی دیکھیں جس بھی چیز کی لگتی ہے، ایک چھوٹی سی فیکٹری ہو، بڑی فیکٹری ہو، آج کل جو لوہے کی فیکٹریاں ہیں، دیکھیں پوری فیکٹریاں لگتی ہیں لوہے جو ہے وہ پورے اللہ نے صرف کام یہ کیا کہ جب کوئی محنت کرتا ہے نا تو اللہ اس میں نا برکت ڈال دیتا ہے۔ اب اللہ نے جو ان سے کام لیا نا، پوری دنیا میں اس وقت ان کی یہ چیزیں جو تھیں نا وہ چھائی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی کینچی، چھری، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اور بڑی بڑی لوہے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس وقت انہوں نے یہ بنائی ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت یہ جانا جاتا تھا، اور پوری دنیا اس وقت ان کے ماتحت تھی۔ میں آپ کو بتاؤں جیسے آج کل جو ہے یہ امریکہ، یورپین جو ممالک ہیں، ان کے سارے، کیونکہ کیوں ماتحت ہوں گے کسی حکومت کے ہم، یا اس کی بات مانیں گے جو ترقی کریں گے؟ تو انہوں نے بڑی ترقی کی تھی، داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے۔ لوہے کی ہر چیز ہی انہوں نے پگھلا کے بنا ڈالی تھی۔ آج بھی دیکھ لیں، لوہے کو پگھلاؤ اور کسی بھی فارم میں جو ہے نا بنا دی۔ ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، ہماری تفاسیر میں یہ باتیں مشہور کی گئیں، وہ لوہے کو پکڑتے تھے اور وہ لوہا پگھل جاتا تھا۔ او بھائی، اتنی آسان زندگی پیغمبر کی نہیں ہوتی۔ یہ آپ سوچیں، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، یعنی اتنے وہ لاڈلے ہیں بس پیغمبر کہ ہم کہیں گے بھئی پھر دیکھیں میری بات سنیں، پھر ہماری جو جتنے بھی پیغمبر ہیں نا، پھر دوسرے جو لوگ ہیں نا کافر، وہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی ان کے پیغمبروں کو تو اللہ تعالیٰ خود ہاتھوں سے کام کرتا تھا، ہمیں ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تمہارے پیغمبروں پہ معجزے اترتے تھے، وہ داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہا لیتے تھے، خود کچھ نہیں کیا انہوں نے، تو وہ پگھل جاتا تھا اور وہ جس طرح چاہے ان کو فولڈ کر لیتے تھے، بنا لیتے تھے۔ یہ سب باتیں ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ فیکٹریاں لگائیں، سندیں بنائیں، پورے محنتیں کی، پورے ان کے نوکر چاکر تھے، پوری ان کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے بندے تھے، لوگوں کو روزی روٹی ملتی تھی، پورا ایک جس طرح پاکستان اور امریکہ وغیرہ کا نظام چل رہا ہے، اس طرح اس سے ڈبل وہ نظام چل رہا تھا۔ تو یہ ہمیں کہانیاں بنا دی گئی کہ بھئی ان کے تو ہاتھوں میں تھی نہیں۔ جب آپ کوئی محنت کرتے ہیں نا تو ایک مثال کے طور پر بھی یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ بھائی اس کے تو ہاتھ میں لوہا بھی پگھل جاتا ہے، وہ جس مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو کیا مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو کیا وہ سونا بن جائے گی؟ صرف یہ کہ محنت زندگی کا دوسرا کام اور دوسرا نام ہمارے پیغمبروں کی زندگی کا تھا محنت۔ انہوں نے جتنی محنتیں کی ہیں ہم نے نہیں کی، تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو اب سوچ کے پڑھنا پڑے گا۔ ہم کہانیوں کی صورت میں ہی نہ پڑھیں کہ وہ اس طرح کرتے تھے، تو پھر تو ہم معجزوں کے انتظار میں ہم مسلمانوں کو کئی لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے کہ جس طرح تمہارے پیغمبروں پہ معجزے آتے تھے تم پہ بھی آ جائیں گے۔
اور تم بچ نکلو گے. بس تم اللہ اللہ کرو, بس تم ذکر اذکار کرو, بس تم سجدے کرو. بھئی سجدے بھی کرو لیکن محنت بھی کرو. ہمارے تو خود جو قائد بھی گزرے ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پوری زندگی محنت پہ گزری. ہر پیغمبر نے اپنا کما کے کھایا, بیٹھ کے نہیں کھایا کہ اللہ کوئی روٹی بھیج دے گا, چلو جی میں تو پیغمبر ہوں اللہ کا. تو اس لیے ان کی کہانیوں کو ہمیں بڑے دھیان سے اب پڑھنا پڑے گا, سوچ کے. جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا یا غلطی سے پڑھا, جو تفسیریں ہم نے پڑھ کے پھر انہی کو ویسے پڑھ کے ہم نے سیکھا, لیکن ہمارے ذہن کھلے, اپنے ذہنوں کو خود کھولیں, کیونکہ قرآن پہ ہر شخص کو غور و فکر کرنے کا حق ہے, کرے وہ. اللہ نے جو اتنا قیمتی انسان بنایا ہے نا, اس کو یوں ضائع نہ کریں. یہ جو دماغ ہے نا بڑا قیمتی ہے, بہت ہی قیمتی ہے یہ دماغ. اور یہ آنکھیں, یہ کان, ان کا الگ الگ سسٹم ہے. ایک ہی ہمارے اس چہرے پہ کوئی کتنے سسٹم دیکھیں چل رہے ہیں, ابھی پوری باڈی کا نہیں ہم نے ذکر کیا. تو اس کو نا ضائع نہ کریں, اس کو سمجھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ نے کہا پھر ان کو ہم نے اس طرح یہ سب کچھ سکھایا, تو کیا تم شکر نہیں کرتے؟ اچھا دیکھیں, پھر شکر کرنا لازمی ہے. پھر یہ نہیں کہ میں نے تو فیکٹریاں بنا لی لوہے کی, ہم تو لوہا پگھلا کے دنیا کی ہر چیز بنا لیتے ہیں. اب اس پہ وہ یاد آئے پیغمبر ذوالقرنین تھے, جو بادشاہ بھی تھے, صحیح میں نام لے رہی ہوں, تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا تھا. دیکھو حالانکہ وہ بادشاہ تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی اٹھو اے قوم, ساتھ میرے اٹھو, محنت کرو. اب انہوں نے جو دیوار بنائی آج تک ملی تو نہیں ہے, شاید مل جائے, وہ کتنی کی مضبوط ہوگی. انہوں نے یہ کوئی اللہ نے کوئی فرشتے نہیں اوپر سے بھیجے تھے. انہوں نے کہا میرے پاس دولت ہے, محنت چاہیے مجھے, تمہارے ہاتھوں کی کمائی چاہیے, اٹھو اور میرے ساتھ محنت کرو. وہ انہوں نے کتنے سال اس دیوار پہ لگائے ہوں گے, کتنے لوگ, وہ پوری قوم لگی تھی ساتھ. سوچیں آپ کہ پورے وہ تانبے کی جو دیواریں تھیں وہ پگھلائی تھیں, اور پھر وہ دیواریں بنائی تھیں پگھلا کے, اور وہ پوری پھر ان کے ساتھ جوڑی تھی. کتنا ٹائم لگا ہوگا. یہ کوئی سارے معجزے نہیں تھے, یہ محنت تھی ان کی. اس کے باوجود پھر اللہ نے کہا کہ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ شکر اس طرح ہے کہ انہوں نے پھر کہا تھا کہ اے اللہ میں نے یہ دیوار بنائی اور بہت مضبوط بنائی, لیکن جب قیامت آئے گی تو اس کا ایک ایک ذرہ یہ اڑ جائے گا. آپ کی ہی طاقت ہے, اللہ کی ہی قوت ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ ہے آپ اپنے کام بہت کریں, لیکن اینڈ پہ کہیں اے اللہ میں آپ کا ہی شکر ادا کرتی ہوں, کیونکہ آپ نے ہی یہ ہمت دی ہے. ہاں, یہ اس وقت جس طرح ہم قرآن پڑھ رہی ہیں اور آپ سن رہی ہیں, میں پڑھ رہی ہوں, یہ بھی اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے, اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آج ہم ان کی آیتوں کو اس طرح سمجھ کے پڑھ لیں. مرنے سے پہلے تھوڑا سا غور و فکر قرآن پہ ہم کر لیں. پھر اس کے بعد فرمایا ولی سلیمان الریحا آصفاتن, اور سلیمان کے ساتھ ہوائیں, آصفاتن تند و تیز. آصفاتن کا مطلب ہوتا ہے تیز, تجری چلتی تھی, بے امرے ہی اس کے حکم سے, الارضی اس زمین کی طرف, اللہ تھی جس میں بارکنا برکت رکھی تھی, فیہا اس میں یعنی شام میں, یعنی کہ اللہ نے ان کو جس زمین پہ رکھا تھا وہ اس زمین کی طرف پھر چلتی تھی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اس کو بھی دھیان سے آپ سن لیں کہ اور ہر چیز سے باخبر اور دنا ہیں ہم. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اور ہر چیز جو بھی ہے دنیا میں اللہ نے کہا وہ ہماری خبر میں ہے, میں اس سے واقف ہوں, اللہ جانتے ہیں. اب دیکھیں, اب ان کی نا ایک اور کہانی آ گئی. ابھی ہم نے لوہے کی فیکٹریاں پڑھی نا کہ وہ ہاتھ سے نہیں پگھلا دیتے تھے, ایک پورا نظام تھا. اب ہواؤں کی بات سمجھ لیں. ہمارے ذہنوں میں یہی ہے, تفسیریں پڑھ کے تھوڑی سی جو پڑھی کہ وہ ہوا کو حکم دیتے تھے اور وہ چل پڑتی تھی. لو جی وہ ایک تخت پہ بیٹھ گئے اور سب کو بٹھا لیا, حکم دیا اور چل پڑی. آج کل کے زمانے میں نا میں آپ کو بتاؤں یہ بات سمجھنی اور بھی آسان ہے. آپ جہاز میں جا کے چڑھیں اور وہ ایک صرف چابی دیتے ہیں اور وہ چل پڑتا ہے. ہوا میں چل رہا ہے بھائی. تو اب اس بات سے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, وہ اس طرح نہیں تھا نظام جس طرح ہم پڑھ کے ان کو ایک جادو بنایا ہوا ہے, کہانی, ایک جادو کی دنیا ہم نے پیغمبروں کی زندگیوں کو بنایا ہوا ہے بس تاکہ ہم مسلمان محنت نہ کریں. یہ ایک ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی چال ہو دشمنوں کی کہ یہ مسلمان اس پہ بیٹھے رہیں کہ بس جی کوئی جادو ہے, کوئی جادو کوئی نہیں ہے. یہ جو اللہ کہتے ہیں نا کہ ان کو ہم نے, میری بات سنیں, اس بات کو آپ اس طرح سمجھیں, آج کے زمانے میں ہمارے انڈر ہواؤں کو نہیں کیا اللہ نے. آج کے زمانے میں سورج کو ہمارے انڈر نہیں کیا ہوا. پوری دنیا کے نا میں آپ کو بتاؤں سیارے, ستارے, یہ چاند, زمین, سب انسان کے انڈر ہیں. اس کو جس طرح مرضی آپ کر لیں یوز کرنے والے.
سورج کی روشنی سے یہ آج کل جو سولر سسٹم بن رہے ہیں، اگر آج جو جہاز اڑ رہے ہیں، آج جو بحری جہاز بن رہے ہیں، اگر کوئی 50-100 سال بعد یا پتہ نہیں بھی کروڑ سال بعد اگر دوبارہ کوئی جہالت کا زمانہ آ گیا تو وہ ہمارے زمانے کو کہیں گے کہ اس زمانے میں 2024-25 جو بھی جائے گا جہاں تک بھی، اس میں تو ہواؤں میں لوگ اڑتے تھے، اس میں تو سمندروں میں بیٹھ کے لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے تھے، اس میں تو سورج کی روشنی سے بلب بنا لیتے تھے۔ اب بتائیں نا، ہمارے جو موجودہ چیزیں ہیں یہ ان کا یوں ذکر کیا جائے گا، لیکن اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ محنت ہے، یہ ریسرچ ہے، اللہ نے ہمارے آگے رکھ دی ہیں، ہم نے ان سے فائدے اٹھانے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی سلیمان علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا، وہ بھی اسی طرح ہی جہاز ہی بناتے ہوں گے، وہ بھی اس وقت یہ پیٹرول یا کوئی گیس زمینوں سے نکال کے استعمال کرتے ہوں گے۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ جہاز بنائے تھے، سمندری جہاز، جو کہ مطلب کہ آج کے جو جہاز ہیں نا ان کے آگے چھوٹے ہیں، پوری قوموں کو، گھوڑوں کو، خچروں کو اور مشینوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور سمندری سفر کرتے تھے، اور صرف یہ کہ ان کو ہواؤں کے رخ کو کنٹرول کرنا آتا تھا۔ جیسے آج بھی آپ جہاز سمندر میں جب آتے ہیں تو ہواؤں کا رخ دیکھنا پڑتا ہے، اس کے مطابق جو ہے نا، ہواؤں کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے، اور ان ہواؤں کو اپنے کنٹرول میں بھی کرنے کی اب مشینیں آ گئی ہیں کہ ہم نے کس طرح کر لینا ہے۔ تو یہ سب باتیں ایسی نہیں ہیں کہ بس وہ تخت میں بیٹھے، حکم ہوا اور بس وہ چل پڑے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے بھی ایسی مشینریز بنائی ہوں گی، انہوں نے بھی اڑنے والی بسیں بھی بنا لی ہوں گی، انہوں نے سمندری جہاز بہت بڑے بڑے بنائے تھے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے برکت رکھ دی تھی ان کی زمین میں، وہ بڑی برکت والی زمین تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ لاہور بھی برکت والی زمین ہو سکتی ہے، یہ رحمان پورہ بھی برکت والی زمین ہو سکتی ہے۔ اللہ رکھ دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اٹھ جائیں گے اور محنت کریں گے اور زندگی محنت میں گزاریں گے، اس کے لیے اللہ برکت ڈال دیں گے، اس گھر میں برکت ڈال دیں گے جس گھر کے افراد 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، بچوں کو مسجد بھیجیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اپنے گھر کا ماحول بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لیں گے۔ تو آپ بتائیں کہ اس گھر میں برکت کیسے نہیں ہوگی؟ اللہ کہے گا میں نے اس گھر میں برکت رکھ دی۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ جب اتنی محنت کرتے ہوئے کسی انسان کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ملک میں کو کیا سے کیا بنا دیا ہے، ان دونوں نے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، اتنی ترقی کی تھی انہوں نے۔ آج سارے لوگ ابھی پیچھے ہیں ان سے، اور ہم نے ان کے بارے میں ذہن میں یہ رکھا کہ وہ جادو کرتے تھے، وہ جادو کی طرح تھے، ان کے تو ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا۔ یہ سب محاورتاً باتیں ہیں جن کو ہم نے سچ مچ ہی لے لیا۔ تو سچ مچ کی بات یہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز سے واقف تھے ان کی۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اب اس سائد پہ بھی ذرا دیکھیں، غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے۔ اب دیکھیں شیاطین کیا مطلب ہے۔ اب شیاطین جو ہے نا، وہ میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ سچ مچ بھی ہو سکتے ہیں کہ شیاطین ہی ہوں اور جنات ہوں، اور شیاطین برے جنات کو کہتے ہیں، شرارتی لوگ، شیطان اسے کہتے ہیں نا، تم بڑے شیطان ہو بھائی، شیطانوں جیسی حرکتیں کرتے ہو، ہم کسی انسان کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ یا ان کو بھی کہ جو آپ مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کافر بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن وہ آپ کے ماتحت ہیں کیونکہ آپ کی حکومت ہے، صحیح ہے نا؟ شیطان قسم کے وہ لوگ ہیں لیکن آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے لیے وہ کام کریں گے، لازمی کریں گے کیونکہ آپ کے انڈر ہیں وہ۔ بالکل اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی حکومت میں، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، یہ جو شیاطین تھے جن کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، یہ برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ جو یعنی کہ ہمارے پاکستان میں کم برے لوگ ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کو کنٹرول میں کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ اب ان کو کنٹرول کر کے کام کرانا، تو انہوں نے اتنا اپنی حکومت میں کنٹرول کیا تھا کہ شیاطین کو بھی قابو کر لیا تھا، اور وہ شیاطین بتایا کہ ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے۔ اب غوطہ کیسے؟ ہم لوگ تو یہی سمجھتے رہے نا آج تک کہ وہ سمندر میں جاتے تھے
اور ان کے لیے موتی لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جنات آتے تھے اور ان کے لیے سمندروں میں جا کے موتی لاتے تھے اور وہ بیٹھے بیٹھے ان کو کھربوں ملین ڈالر کے آج کل کے زمانے کے مطابق موتی مل جاتے تھے اور بس بھی بڑی عیش ہو گئی کیونکہ جن بھوت ان کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، انسانی جنوں کی طرح آج کے دور کی میں مثال دیتی ہوں کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ سمندروں کے اندر جا رہے ہیں، اور وہ کیسے جا رہے ہیں؟ سارا انتظام کر کے جاتے ہیں نا، یعنی آکسیجن گیس ہے، سانس ملتا ہے، اینک چڑھائی ہوتی ہے، پورا لباس پہنا ہوتا ہے، اور وہ نیچے اترتے ہیں اور سمندر کے نچلی تہہ میں بھی چلے جاتے ہیں اور سرچ کر کے آتے ہیں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں، وہ موتی بھی لا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا تھا سمندروں میں جانے کے لیے، پھر وہ جا کے نا، جیسے ہم لوگ کہہ دیتے نا کہ یہ تو جنوں جیسے کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے جن بھی ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ میں جنوں سے انکار کر رہی ہوں کہ ان کے انڈر جن نہیں تھے، جن بھی ہوں ان کے انڈر، میں نے اتنے اللہ نے انہیں طاقت دے دی کہ انہوں نے جنوں کو بھی اپنے انڈر کر لیا تھا اور وہ ان کے کام کرتے تھے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو چلے بس میں یہ آخری آیت ہی ہے، جو جن ہے نا، آپ ہمیشہ دیکھیں اس انسان کو کہ جو زیادہ کام کرے گا نا تو آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ یہ تو جنوں جیسا کام کرتا ہے، یہ تو صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، اس میں تو کوئی جن آیا ہوا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو، جو میں آگے بھی اب اگلی دفعہ پڑھاؤں گی نا، جس طرح ہماری جو مطلب کہ میں آپ کو بتاؤں جس طرح ہماری حکومت ہے، اب چلے آخری بات ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہماری حکومت ہے تو اس کی آپ سوچیں فوج ہی کتنی قسم کی ہے۔ ایک سمندری فوج ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیوی ہے، ایک آرمی ہے، ایک ایئر فورس ہے، 3 طرح کی تو فوج ہماری ہی ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ بہت ترقی کرتے ہیں، جو لوگ، ان کی فوجیں بتائیں کتنی قسم کی ہوں گی، زمینوں کے اندر بھی سرچ کرنے والی ہوں گی۔ یعنی ہمارا ایک معمولی سا پاکستان ہے، ہماری 3 طرح کی فوج ہے۔ آپ یہ سوچیں، نیوی کو دیکھ لیں، سمندروں پہ اگلے سمندروں کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کے جہاز جو ہے نا وہ اندر کی طرف سے چلتے ہیں پورے۔ اور دوسری فوجوں کو دیکھ لیں، آرمی کو دیکھ لیں، ایئر فورس کو دیکھ لیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ آج کی آپ کے سامنے فوج ہواؤں میں اڑتی ہے تو پھر داؤد علیہ السلام کو جادو کا اور سلیمان علیہ السلام کو جادو کا زمانہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہواؤں میں اڑتے تھے؟ یہ ہے میرا مقصد کہنے کا کہ وہ محنت کرتے تھے اور انہوں نے بھی باقاعدہ ایسا ایک نظام بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو صحیح آیتیں سمجھنے کی نا وہ توفیق عطا فرما۔